बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की सफारतकारी आलमी अमन के लिए जारी है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा समेत तीन मुल्की दौरे के ऊपर, 3 रोज़ा दौरे के ऊपर वो सऊदी अरब से कतर पहुँचे हैं और उसके बाद तुर्की उन्होंने जाना है। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, अमीर कुवैत से मुलाकात हुई, उसके बाद उर्दवान साहब से मुलाकात होगी। उसके अलावा हमारे जो CDF हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान तेहरान में मौजूद हैं, उनकी बाकी कालिब से मुलाकात हुई। उसके अलावा अब्बास राक्ची साहब ने उनको रिसीव किया। बहुत अहम पहलुओं के ऊपर बात हो रही है, जो मुज़ाकरात के हवाले से, मामला तय करने के हवाले से बात हो रही है। इसका इतराफ़ अमरीका भी कर रहा है, व्हाइट हाउस की तर्जुमान भी बोल रही हैं, उसके अलावा सदर ट्रंप ने भी बोला, JD वेंस भी बोल रहे हैं, और साथ साथ धमकी आमेज बयानात भी चल रहे हैं। यानी कि पीट हेगिस जो हैं वो आज भी कह रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पास नेवी नहीं है, वो हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उधर से अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से भी जो उनके मुशीर हैं सुप्रीम लीडर के, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के पास कोई ताकत है, अगर वो समझते हैं हमारी नेवी ख़त्म होगी तो हुर्मुज़ में दाखिल होकर दिखाएं। इधर से धमकी दी गई है कि अगर मुआहदा नहीं किया तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे। ये मामला चल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की जानिब हैं। एक तरफ एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर बिजली का शदीद बहरान, 10 से 12 घंटे और 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 2-2.25 घंटे का कह के पीक आवर्स के अंदर भी अगर हम देखें, हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट जा रही है। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये सिलसिला चल रहा है और इसकी निशानदही बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ी पाकिस्तान में आए हुए हैं वो भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ वो बैकग्राउंड में दिखाते हैं अंधेरा और पैचेस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे बिजली बंद है। यानी कि पाकिस्तान अब मुज़ाकरात और दुनिया की जंग रुकवा रहा है, उसके असरात पाकिस्तान भुगत रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद राना साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जावेद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इस वक्त आपको डिप्लोमेसी के हवाले से और पीस और सालसी के हवाले से जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, हम देख रहे हैं कि 2 वफूद पाकिस्तान के इस वक्त आला सतह के जो हैं वो इस वक्त दौरों पर मौजूद हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि शायद बुध को नेक्स्ट वीक ये मुज़ाकरात के लिए दोनों फरीकैन को आमने सामने इस्लामाबाद में फिर देखें हम लोग, और उस वक्त तक शायद कोई चीज़ें तय हो चुकी हों। आप क्या कहते हैं? और एक तरफ जंग की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, एक तरफ एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। देखिए, ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को अरेबियन सी में, वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहा है अपने लोगों के लिए कि देखें जी, हमने बड़ी कोहेसिव डिप्लोमेसी की है और ये मुज़ाकरात इसलिए कामयाब होने वाले हैं क्योंकि हमने ईरान को मिलिटरीली इंसर्कल कर लिया था, और जो जितनी भी धमकियों की बातें आ रही हैं, इनको पता है कि अंदर से खानी इनकी सारी ख़त्म हो चुकी है, और ये मजबूरी है अमेरिका की कि वो इस मुज़ाकरात की तरफ जो है आया है। और पाकिस्तान अमेरिकन को फेस सेविंग दे रहा है और इरानियंस के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट था डायलॉग का, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, और उसमें अमेरिकन कह रहे थे कि 20 साल आप ये फैसला करें कि 20 साल तक आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आप उसको बिल्कुल एक्टिव नहीं करेंगे, अबेंडन रहेगा। इरानियंस जो हैं वो कह रहे थे कि 5 साल तक हम कर सकते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर चूँकि तेहरान में है, आई एम नॉट श्योर कि अभी वो वापस आए कि ये नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें कई 10 साल पे जाके आपको लगता है कि बात तय हो जाएगी। मिडिल ग्राउंड जो है, मिडिल ग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट हो सकती है, जिसका मतलब ये कि 10 साल तक आपको याद होगा कि we are inches away, we are inch away from the peace. मेरा ख्याल ये जो इंचेस हैं ये सालों की बात हो रही है, इसी के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो इससे पहले एक न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के दौर में, जिसमें यूरोप भी शामिल था, चाइना भी था, रशिया भी था, उसके अंदर भी 10 साल का जो है कि सन क्लॉज रखी गई थी। आज भी वही काम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तो जो, लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ चीज़ ये है कि, और पहले भी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पुरानी डील है उसी को एक्चुअली एक्सपेंड कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हर तरह की जो मआशी पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए, और उसके ऊपर जो प्राइमरी सैंक्शंस हैं उसके ऊपर जो सेकेंडरी सैंक्शंस, उनके अकाउंट जो फ्रीज है उनके जरिए मुबादला पैसे उनको दिए जाएं। देखिए, इस वक्त हमें जो खदशात हैं वो बहुत बड़े हैं कि इस पूरे पीस प्रोसेस को, जिसको नजर आ रहा है कि ये डील होने जा रही है, और लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान आज़म स्पॉइलर मौजूद है, इसराइल। वो मोसाद और इजराइल है,
اور خدشات یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کر دیں. یہ بھی خدشات موجود ہیں کہ جب ایران کا جو اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ پاکستان آنے کی کوشش کرے تو ان کے جو پلین کو یا ایران کے اندر ان کو اسیسینیٹ نہ کر دیا جائے. کچھ جو خبریں آئی ہیں ہمارے لوکل میڈیا میں وہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ پچھلی دفعہ پاکستان ایئر فورس کے جو ہے ایئر کرافٹ جو تہران گئے ہیں وہاں سے باقاعدہ انہوں نے ایک سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کیا ہے ایرانین ڈیلیگیشن کو. میرا لیکن there is no confirmation about this. ہاں یس اگین کچھ ہمارے بڑے سینئر صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, لیکن اگر یہ ایسا کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں, اس لیے بھی کہ ہندوستان اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ فائنلائز نہ ہو سکے. سر دیکھیں جاوید صاحب ایک بات تو یہ ہے نا کہ صرف اسلام آباد کا نہیں پوری دنیا کا سٹیک انوالو ہے. اس وقت معیشت کا کباڑا ہو چکا ہے, لیکن اگین میں اپنا انرجی کرائسس پاکستان کے حوالے سے جو براڈر پکچر میں بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہمیں جو سپوائلرز ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہے, اور اسرائیل کی جو 2 نمائندے جو ہیں وہ ٹاکس میں پہلے بھی موجود تھے, وہ 2 نمائندے دوبارہ بھی غالب بنائیں گے. وہ سٹیو وٹکاف ہے اور جیڈ کشنر ہے, اور نیتن یاہو کو وہ لمحہ بلمحہ جو ہے پیچھے رپورٹ بیک کرتے رہے. ہمیں کسی بھی اسرائیل کی جو اٹیمپٹ ہے اس کو کسی بھی طور پہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے 2 دفعہ پچھلی دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے, دونوں کو افیکٹلی ڈی ریل کیا, اور ڈی ریل کرنے کے بعد پھر اس پورے کا پورا معاملہ اس جنگ کی طرف گیا. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تو لبنان کے اوپر اٹ واز پارٹ اینڈ پارسل, وہ جنگ نہیں روکی گئی. 400 لوگوں کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا, اور پھر ایران نے اسٹیٹ آف ہرمز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ سیز فائر میں وائلیشنز ہو رہی ہیں خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے, اور ایران نے بھی پارٹلی اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کیا ہے, تو اس کے پیچھے اسرائیل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا کوئی کنٹیجنسی پلان نہیں ہوگا کہ ان مذاکرات کو کیسے ڈی ریل کرنا ہے؟ تو اس لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی الرٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب یہ بھی چیز ہے نا کہ اگر ہم پاکستان کی کوششوں کو دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا معترف ہے پاکستان کی. عالمی جریدوں سے لے کر تمام عالمی چینلز جہاں پہ پاکستان کا نام کسی کو پتہ بھی نہیں تھا وہاں پہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. آرمی چیف کی اپریسیشن ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اپریسیشن ہو رہی ہے پاکستان کے ایفرٹس کو, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر, یعنی کہ پاکستان واحد ثالث ہے اس کے اندر موجود. یعنی کہ جو کوششیں ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں, اور اس کو دونوں کو منا کے ایک ٹیبل پہ لانا ایک بہت بڑی بات ہے آفٹر 49 ایئرز. یہ تو کبھی ہوا نہیں تھا, تاریخ نے نہیں دیکھا تھا. نہیں, پاکستان کی پوری ہسٹری ہے جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. 1971 میں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو چائنا اور امریکہ کی صلح ہم نے کروائی اور سیکرٹ ڈپلومیسی سے کروائی. پھر اس کے بعد جنوا اکارڈ ہوا 1988-89 میں, ہم نے سوویت یونین کو ایگزٹ دیا اور امریکنز کو کسی دور پہ ڈپلومیٹکلی ایگزٹ دیا. ہم اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے he was also assassinated in that process, کیونکہ اس نے جو ہے اس کو اپوز کیا تھا. اور اس کے بعد پھر امریکنز کو دوبارہ ایگزٹ دیا ہے افغانستان کے اندر سے. جو What do you think? آپ کو لگتا ہے کہ ایگریمنٹ اور دوسری طرف دباؤ کی پالیسی, یعنی کہ ایک پوسچرنگ کی جا رہی ہے فار دا سیک آف دیئر کنزمپشن آف دیئر اون پیپل, چاہے امریکہ ہو, ایران بھی دعوے کر رہا ہے اور یہاں تک کہا کہ اگر ہماری نیوی تباہ ہو گئی ہے تو آپ ہرمز میں داخل ہو کے دکھائیں. تو یہ بیانات جو ہیں یہ بھی بڑے خطرناک ہیں کہ ایسے موقع پہ جب ٹرننگ دا ٹیبل اراؤنڈ آپ کا پوائنٹس کے لیول پہ آ کے بات ختم ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاٹس کو, تو آپ ایسے بیانات دینے سے باز رہیں. دیکھیں نا وہ یہ سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں, اور خاص طور پہ جو امریکنز ہیں آئی تھنک وہاں کی صورتحال بہت خراب ہے. وہاں پہ جو یورپ اور پورے ویسٹ کے اندر امریکہ کے اندر جو انفلیشن ہے اور پرائس ہائیک اوپر گئی ہے اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ایون امریکہ میں جی $2.5 سے $4.5 پہ پہنچ چکا ہے گیلن پیٹرول. تو جو براڈر پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے, دیکھیں جو براڈر پکچر ہو رہی ہے اس کے اندر یہ بیانات آتے رہیں گے, ان کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے. ایران کی بہت ساری مجبوریاں ہیں, ان کا کتنا میزائلز کا سٹاک پائل رہ گیا ہمیں اندازہ نہیں, لیکن کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو فرام دا انڈر دا ربلز جو ہیں وہ ڈیبریز ہیں ان میں سے وہ کافی سارے اپنے جو میزائل سٹاک پائل ہے اس کو ریکور کر رہے ہیں. جو پیٹ ہیگس نے آج اس کے بارے میں بولا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس کو نکال رہے ہیں. آسم if you could allow me to conclude, بات یہ ہے کہ اگر ایک نیو نارمل اسٹیبلش ہو چکا ہے
نیو نارمل یہ ہے کہ جو ایران کی ملیٹریلی یس یہ ڈی گریڈ ہوا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس وقت تو ایرانین سائٹس دے بن ہٹ، اس کے اندر 10-15 ہزار ملٹری سائٹس ہیں اور باقی سارا کا سارا سویلین انفراسٹرکچر ہے. اور لیکن ایران اسٹریٹجیکلی اس نے گین کیا ہے. وہ نیو نارمل میں اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو جیم کر دیا. گلف اسٹیٹ کی جو اکانومی ہے اٹ از آن اٹس کورس ٹو کریش. اس لیے یہ جو نیو نارمل ہے اس کے تحت آپ دیکھیں گے جو امریکہ کی جو ملٹری بیسز تھے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ساری کی ساری انہوں نے اڑا دی. ان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر تھا، جو ان کا ایسپیناج نیٹ ورک تھا، اس کو بھی انہوں نے اڑا دیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب یہ ایک جنگ بندی ہوگی پرماننٹ میں تو ایک جو فائنل انالیسس آئے گا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو لوز دا مڈ ٹرم الیکشن. ایرانیز کو بہت بڑا ایج ہوگا. اور اس وقت جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، 2 الائنسز بننے جا رہے ہیں، 2 میں سے ایک بنے گا. یو اے ای اس وقت پلیڈ کر رہا ہے ان عرب ممالک کے ساتھ جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو سفارتی طور پہ تسلیم نہیں کیا کہ آپ اسرائیل کی چھتری میں چلے جائیں، سیکیورٹی چھتری میں آ جائیں، سیکیورٹی امبریلا میں چلے جائیں. اور دوسری طرف ترکی یہ کوشش کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے، ایجپٹ کے ساتھ مل کے، سعودی عرب کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ ایک بڑا ملٹری الائنس بنا لیں، کیونکہ جو سب سے بڑا دشمن ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اسرائیل ہے نہ کہ ایران ہے. گریٹر اسرائیل کا خواب بھی جو ہے وہ بھی چکنا چور ہوتا ہمیں نظر آیا جو کہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور ترکیہ کو بھی دھمکیاں دی ہیں، ترکیہ کے ساتھ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب اسرائیل بات کر رہا ہے. لیکن ان کو یہ بھول گیا ہے کہ ایران جیسا ملک نہیں ترکیہ، اس کی باقاعدہ ایک ایئر فورس، ایک آرمی ہے اور ایک بڑی اسٹرانگ اور پروفیشنل آرمی اور ایئر فورس ہے ان کے پاس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم اس وقت صورتحال دیکھیں تو جہاں پر بڑے اشتعال انگیز قسم کے بیانات دونوں سائڈ سے آ رہے ہیں، پیٹ ہیگسٹ کی اور جنرل ڈین کی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی، ادھر سے سلامتی کے مشیر جو ہیں، جو سپریم لیڈر کے ہیں، ان کا بھی بیان آیا کہ اگر ہماری نیوی ڈبو دی ہے تو ہرمز میں داخل ہو کے دیکھیں. ادھر سے جواب آتا ہے کہ جی ہم دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور ڈپلومیسی کے لیے ہمارے 2 ہائیلی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہائی پروفائل وفود جو ہیں، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل، وہ اس وقت ایران اور 3 ملکی دورے پر ہمارے پرائم منسٹر موجود ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے بدھ تک شاید کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں یا شروع ہو رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے مسل فلیکسنگ ہوتی ہے، پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اتنا ڈرایا جائے کہ دونوں تو مذاکرات کے لیے پکے تیار ہوں، اور جو زیادہ ڈرائے گا، زیادہ مسل فلیکسنگ کرے گا، وہ سوچتا ہے کہ شاید میں بہتر کنسیشن دے لوں گا، اپنی مرضی کے فیصلے کر دوں گا. حالانکہ اس وقت جس طریقے سے فیلڈ مارشل ایران نے ہیں اور پرائم منسٹر پاکستان پہلے سعودی عرب گئے ہیں، پھر ابھی قطر میں ہیں، اس کے بعد ترکیہ جائیں گے، تو یہ آپس میں بہت حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے. اٹ از فار دا کنزمپشن جنرل پبلک کے لیے، ان کو بتانے کے لیے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ دیز آر اونلی ریٹورکس. اور یہ اب جس طریقے سے وہاں بات ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے ابھی لبنان میں جنگ بندی کی عارضی بند جنگ بندی 10 دن کی ہو گئی. دس چیز آئی ایم شیور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو فیلڈ مارشل کہ وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں سے بات کی ہوگی، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہوگی، ان کو کنونس کیا ہوگا کہ ایک لڑائی یہ بیٹھنے سے پہلے یہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہونی چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران کی کنڈیشن دی کہ لیبنان میں جنگ بندی کی جائے. تو میرے خیال میں اس کنڈیشن میں دیکھیں تو یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو نیکسٹ سیٹنگ ہوگی یہ فروٹفل ہوگی اور کہیں نہ کہیں تصفیہ ہو جائے گا. اب لیٹ سی کہ اس کو سائن کون کرتا ہے، جے ڈی وینس یا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آتے ہیں ٹو ٹیک کریڈٹ. تبصرہ نگاروں کی رائے بریگیڈیئر صاحب یہ ہے کہ پہلے بھی ایگریمنٹ ہونے لگا تھا تو ٹرمپ صاحب نے جے ڈی وینس کو اس لیے بلا لیا کہ کہیں فوٹو سیشن اور کریڈٹ جو ہے جے ڈی وینس کو نہ چلا جائے، کہ انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ناکامی کے ذمہ دار بھی تم ہوگے اور کامیاب ہوئے تو بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میرے خیال سے اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی فیس سیونگ ان کو اس طرح کی مل جائے. دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ناکام ہوئے تو یو آر ریسپانسبل، کامیاب ہوئے تو کریڈٹ آئی ول گیٹ. تو سیکنڈ یہ کہ وہ یہی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت کی بڑی پاپولیرٹی ڈاؤن ہے امریکن پبلک میں، سینٹ میں، اس کے بعد کانگریس میں اور دنیا میں. آپ نیٹو کے ساتھ بھی دیکھ لیں،
اس کے بعد آپ یورپین یونین دیکھ لیں, ایوری ویئر ہی از پاپولر از ڈاؤن. ان کے پاس جو ابھی ایک فیدر ہے کیپ میں لگانے کے لیے وہ ہے کہ میں نے 47 سال سے جس ملک سے ہمارے تعلقات ختم تھے اس سے میں نے کامیاب مذاکرات کیے, اور پھر میں نے آ کے اس کو ہمیشہ کے لیے اس خطے سے لڑائی کو ختم کیا, اور اس کے بعد میں نے آگے سائن کیے. میرے خیال میں تمام جو ملیٹنٹس ہو جائیں گے, ڈرافٹ بن جائے گا, ایوری تھنگ ول سارٹ آؤٹ, دین آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ مائٹ کم. ادھر سے پھر ہو سکتا ہے کہ ایران کے چانسز یہی ہیں. وہ جو ان کی ایک جو جرنلسٹ ہیں یہاں پہ, ان کو تو انہوں نے کہا کہ شاید میں نہ آؤں, لیکن یہ ہے کہ اصل میں کہانی کچھ اور ہے. اور ہم نے تو چائنیز ذرائع سے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی ملنے کے لیے, کیم ان جون کے ساتھ بھی کہا ہے کہ جی مجھے کوئی ملاقات کروا دیجیے, وہ بھی ختم کر دیں. دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ویری ٹاپ سیکرٹ اس لیے ہوتی ہے بیکاز آف سو مینی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے. ایٹ دی لاسٹ مومنٹ یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ آ رہے نہیں آ رہے. سڈنلی ون ڈے we might say he landed in America. تو یہ آئی تھنک یہ اس کانٹیسٹ میں ہے, اور he would like to take credit because تبھی ان کو مڈ ٹرم الیکشن جو ہونے ہیں امریکہ میں, وہاں پر he can say کہ دیکھیں میں نے جنگ جیت بھی لی, میں نے تصفیہ بھی کر لیا, میں نے سائن بھی کر لیا جو 47 سال پرانا تھا, اور آج دیکھیں کہ بالکل ایران کے سامنے ٹوٹل تھریٹ ختم ہو گیا اسرائیل کے لیے بھی. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں he would like to get the credit. بریگیڈ صاحب, what will we get, یعنی کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, معیشت کی بات دیکھیے, ابھی سعودی عرب نے $2 ارب ہمیں دیے اور ہمیں واپس کرنے پڑ گئے یو اے ای کے ڈیو ٹو سم ریزنز, اور ہمیں کچھ یورو بانڈس کی بھی مد میں پیمنٹس کرنی تھیں. what will we get, لائک ہمیں ایک بہت بڑی نیک نامی مل رہی ہے, ایک پوری دنیا میں نام فلورش ہو گیا آرمی چیف کا. وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے پاکستان از دا اونلی میڈیٹر, یعنی کہ پاکستان واحد ثالث ہے, اور اتنے بڑے ایشو کو ریزولو کروانے میں پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے. بٹ کیا ہم اس کو کنورٹ کر پائیں گے کسی بینیفٹس میں؟ دیکھیں پاکستان بیسیکلی اگر کہیں تو مارکہ حق کے پاس, مارکہ حق ون آئی وڈ سے ٹیک آف کر گیا, جس میں وہاں سے ہم نے ایک جمپ اپ پوائنٹ لیا ہے. فیلڈ مارشل ریاست مدیر نے جس طریقے سے ایک کمانڈ کیا, پوری قوم کو یکجا کیا, پلان کیا, اتنے بڑے دشمن کو شکست افواج دی, منہ کالا کیا, وہاں سے ان دنیا نے ریلائز کیا کہ پاکستان ایک بہت میچور اور رسپانسبل نیوٹرل ملک ہے, اور ہماری فوج بہت پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ ہے, کمانڈڈ بائی پروفیشنل سپاہ سالار. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بلایا وائٹ ہاؤس پہ, وہاں دین ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیولپ لائکنگ فار ہم بیکاز انہوں نے بہت مؤثر انداز میں پروفیشنل طریقے سے بریف کیا ان کو ڈفرینٹ میٹرز کے اوپر. And since then he was always saying کہ where is the field marshal, I like him, he's a good guy, and then he would say کہ جی he's a fighter. اور وہ اس وقت سے ان کی, اور پھر یہ اس خاص پھر یہ جو مارکہ ایکٹ 2 میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے وہاں لڑائی کے میدان میں جیتا, پھر پیس میں بھی انہوں نے بتایا کہ سپاہ سالار جو ہیں ہی ایکولی گڈ ٹو مینٹین پیس, ناٹ لڑائی سے لڑنے کے لیے. اور تب یہاں پہ بھی بتایا کہ پیس لونگ, پیس کیپر. اور پھر اس کے بعد ان کی جو ایک ملٹری ڈپلومیسی آپ دیکھ لیں, امریکن فل ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر, چاہے ایرانین فل ٹرسٹ کرتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کتنا ایران کو اور مڈل ایسٹ کا آپس میں کلیش انہوں نے دیا, یہ بہت بڑا کٹ جاتا ہے. پاکستان has become a known figure, یہ کنٹری. پاکستان اس وقت دنیا کے فوکس کے اندر ہے. پاکستان ہر دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اسلامات پہ, اسلامات پاکستان کے اوپر ہے. 100% we have inbuilt benefits. آپ کو آپ کے ساتھ معاہدے ہوں گے, ڈیفینس کے اسٹریٹجک معاہدے ہوں گے, آپ کے دیکھ اکنامک امریکن سے آپ بہت کنسیشن ملیں گی, وہ ضرور ہوگا. ہو سکتا ہے ہمیں افغانستان میں ہیلپ آؤٹ ہو کہ وہاں پر امن پیس ہو تاکہ پاکستان سی پی ایف بنا سکے, اور ہم بہت بڑا پریشان کریں سے میں بہت زیادہ آگے. اور انڈین ٹیررزم جو ہے اس سے بھی ہمیں ہو سکتا ہے کچھ ریلیف ملے. ہو سکتا ہے انڈین کو جو ہمیشہ امریکن ہمیں دیکھتے تھے انڈین پرزم کے اندر سے, اب وہ چیز ختم ہے. ناؤ اٹ از ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ڈائریکٹ لینس لگا ہوا پاکستان کا اور امریکہ کا, اور انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. انڈیا پر سمندر کی گہرائیوں کے اندر دفن ہو گیا ہے, پاکستان آسمان کی بلندیوں پہ گیا. سر وہ تو ان کے گودی میڈیا سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ سمندر کی کتنی پستی میں جا چکے ہیں, کہ جتنی پستی میں ان کا میڈیا پروگرامز کر رہا ہے. بالکل اس کے اب اندازہ لگانے, رونا پیٹا ان کا جو فورن منسٹر ہے کتنی غیر سفارتی زبان استعمال کر رہا ہے, بس نہیں چل رہا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں ان کے پاس سانپ لوٹ رہا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس کنڈیشن میں جائیں گے, اور یہ ان کی اپنی غلطی ہیں.
ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں اٹیک کیا, جوتے کھائے, پاکستان آسمان پہ چلا گیا, یہ دفن ہو گئے زمین کے اندر. That's the difference we have now. اچھا بریگیڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب CDF جو ہیں وہ ایران کے بہت اہم دورے پر ہیں. وزیر اعظم, ڈپٹی پرائم منسٹر اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر وزراء جو ہیں وہ 3 ملکی دوروں کے اوپر گئے ہوئے 3 روز کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باریکیاں رہ گئی تھیں یا ٹٹ بٹس ہیں بیچ میں, چھوٹی موٹی جو اختلافات اس ایگریمنٹ کے لیے ہیں, وہ دور ہو جائیں گے؟ آئی ایم ویری پازیٹیو. فیلڈ مارشل جو گئے ہیں ایران میں گئے ہیں وہ اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے اگر کوئی نیوکلیر کا ایشو ہے وہ ریزالو کر رہے ہوں گے, پھر وہ امریکن سے ٹچ بھی ہوں گے, امریکنز کو بھی بتا رہے ہوں گے, سمجھا رہے ہوں گے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے دونوں کی. یو ہیو ٹو فائنڈ اے وائر میڈیا. یو کانٹ ہیو کہ ایران امریکہ اپنے پوائنٹس کا جی میری بات مانی, یہ ہیز ٹو بی آن بوتھ سائڈ. یا مذاکرات ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں, تو وہ بات ہو رہی ہوگی. اور جس کی اہمیت دیکھ لینا کہ ادھر ہمارے فیلڈ مارشل کے اندر پرائم منسٹر پاکستان گئے ہوئے ہیں, وہاں وہ مڈل ایسٹ کو بتا رہے ہیں کہ بریف کر رہے ہیں واٹ آل ہیز ہیپنڈ, ابھی تک کیا حالات جا رہے ہیں, نیکسٹ فیز کیا ہونے والا ہے, کیا لائکلی ٹو ہیپن ہے. یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. آپ دیکھیں نا $5 بلین آپ کو امریکہ, یہ سعودی عرب اور قطر آپ کو دے رہے ہیں ڈپازٹ کے لیے, جو $3 بلین یہ UAE کو واپس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا معیار کہاں جا رہا ہے. اب آئی تھی کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پاکستان, ترکی یا ایجپٹ کے ساتھ انڈونیشیا یا سعودی عرب اور یہ آپس میں کلوز ہوں گے. میں بھی ہمارے 57 اسلامک ملکوں کو بھی کوئی خیال آ جائے اور وہ یونائٹ ہو جائیں اور اپنے ریسورسز پول اپ کر کے وہ اس کی ترقی کے لیے اسلامک کوارڈ کی بھی بات ہوئی ہے نا. اسلامک کوارڈ اگر بن گئی تو میرے خیال سے سب کو شامل ہونا پڑے گا اس میں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں پاکستان از پلئنگ اے میجر رول. پاکستان بیکم اے ریجنل اسٹیبلائزر, پاکستان بیکم اے گلوبل پلیئر نہ ہو. اور یہی تو دنیا کو تکلیف ہے کہ جی پاکستان ایک چھوٹا ملک جو کچھ عرصے کے بعد پہلے کہیں بھی نہیں دیکھے کہاں کے کہاں جا رہا ہے. دیٹس اٹ. اب ملٹری اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیسی نے کمال کر دکھایا. آنیسٹلی یہ جو اعلیٰ ہماری سفارتکاری ہوئی ہے اور ڈپلومیسی ہوئی ہے, یہ پاکستان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم کہاں کے کہاں جائیں گے اکنامکلی ترقی کر کے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو کھیل ہمارے پڑوس میں بیٹھ کے افغانستان میں کھیلا جا رہا ہے, اس کے اوپر جو پاکستان کی رائے ہے اور پاکستان نے ثبوت دکھایا امریکہ کو, اور اس کے بعد میرے خیال سے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں معاملات کو کنٹرول ہوتا ہوا دیکھنا پڑے گا کہ ادھر جو فائنینسنگ ہو رہی ہے, جو سپورٹ کر رہے ہیں, اسرائیل ہے یا بھارت ہے یا کوئی اور دیگر ملک ہے, تو اس کی سپلائی لائن بھی کٹے گی. دیکھیں ابھی واشنگٹن پوسٹ کی آج کی رپورٹ آپ دیکھ لیں, انہوں نے کتنی تعریف کی کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی یہاں پر ایکشنز کی, جو غزو الحق کی بات کی گئی, انہوں نے کہ جی کمال کی بات کری ہے. پاکستان نے ان کی یہ جو ہے افغان طالبان رجیم کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. یقین کریں اسی فتنہ ہندوستان کی فتنہ کی, اس لیے جو بیک گراؤنڈ میں جو ہم نے ان کا حشر کیا ہے, 100 سے زیادہ ڈرون ہم نے ان کو اڑا کے رکھ دی ہے. 60,000 رائفل امریکن صاحب کی میں نہیں پڑی تھی, پوری اڑا کے رکھ دی ہے. ان کی نائٹ ویژن گاگلز, ہیلی کاپٹر, ٹرانسپورٹ, ایوری تھنگ از گون. ہم نے ان کے ٹیکنیکل اسٹوریج جو تھے سب اکوپمنٹ کے وہ اڑا دیے, ان کے ایمونیشن ڈمپ اڑا دیے, ان کے ہم نے وہ جو پیٹرول فیول ڈمپس ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے اڑا کے رکھ دیے. ابھی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ جو مرے ہوئے ہوتے شمع ہل رہی ٹمٹما رہی تھی, یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی ان کے آپ دیکھیں گے یہ ایران اور امریکہ مسئلہ یہ خود آپ کے پاس آئیں گے. جو اکنامکس لاس ہو رہا ہے, چار باہر سے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا, وہاں سے آتے ہیں ناردرن الائنس کی طرف سے, وہ علیحدہ آپس میں بنتی نہیں ہے, وہاں ان کو بڑی پرابلم ہو رہی ہیں. سو یہ آپ دیکھیں یہ انڈیا کو بھی بھول جائیں گے, ادھر کو بھول جائیں گے, اگین کم ٹو پاکستان کہ جی اب ہمارے سے غلطی ہوئی ہے اینڈ وی وانٹ ٹو لیو پیسفلی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین میں جو ہم نے ارمچی میں جو مذاکرات ہوئے یا پھر جس لیول پہ بھی وہ ہو رہے تھے, وہاں سے ریکویسٹ گئی ہے تو اس کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوئے. دیکھیں وہ وہاں سے ریکویسٹ تو ہے, مذاکرات تو دیکھیں ہم نے وہاں بھی مذاکرات وہ ایک نارمل ڈپلومیٹک جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ تھی. پاکستان نے پیسفل یہ مذاکرات جو تنگ بندی کی ہم نے سیزر کی کوئی بات نہیں وہاں پر کی. وہ بات اس وقت ہوگی جب ہمیں ویریفائیبل یہ انفارمیشن ہو, کنفرمیشن ہو کہ افغان طالبان رجیم نے یہ فتن خارج فطر ہندوستان کے خلاف ایکشن لی ہے, ان کو کراس روڈ ٹیررزم روک دی ہے, ان کو پیچھے دھکیل دی ہے. دس از دا تھنگ دین وی ول ایگری کہ ہاں جی اب ہم آپ سے بات کریں گے, اور وہ بھی میڈیٹر کے ساتھ اور ان رائٹنگ, اور پھر اس کا بارڈر مینجمنٹ میکنزم بھی بنے گا کہ اس کو مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے.
چاہے اس میں ترکی ہو یا قطر ہو یا سعودی عرب ہو یا ایران بھی ابھی اپنا ایران کی بھی ذمہ داری واٹ وی ہیو ڈن فار دیم. تو ایران کا ناردرن اس پہ بڑا کنٹرول ہے. تو ایران چائنا مل کے اگر پاکستان اور افغانستان کو بٹھاتے ہیں دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. بٹ اس کے لیے دے ہیو ٹو گیو گارنٹی کہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں کریں گے. لیکن طالبان کی گارنٹی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دے سکے گا؟ کیونکہ جو ان کا ٹریک دیکھیں وہ اگر ان رائٹنگ لکھ کے دیں گے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو میڈیٹر ہیں اگر وہ گارنٹی دیتے ہیں ویل ایکسیپٹڈ. اور اس کے بعد یہی میڈیٹر اس کو مانیٹری میکانزم میں مانیٹر بھی کریں گے. چائنا انویسٹمنٹ کے پیسے دے رہا ہے, امریکہ ان کو پیسے دے رہا ہے, اور وہی دہشت گردی کے لیے پیسے استعمال ہو رہے ہیں. ای ٹی آئی ایم کو بھی وظیفے دیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا قومی جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے جو رپورٹس ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ 25,000 کے قریب دہشت گردوں کو وہ پال رہے ہیں. یہ آپ نے جو اب ہم امریکہ کے لیے کر رہے ہیں, ایران کے لیے کر رہے ہیں, we are going to get some dividends, we must know. اور وہ ڈیویڈنڈ یہی کہ وہ امریکنز ان کو فنڈنگ بند کر دیں, ان سے ویپن ایمونیشن لے لیں, یا پاکستان کو ایکسٹرا ملٹری سپورٹ کریں کہ ہم ان کو اور سالڈ کریں, نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی دیں, ہمیں ہیلی کاپٹر دے دیں تاکہ ہم ان کو دن رات بھگاتے رہیں, ان کا وہ اثر کریں کہ یاد کریں. اور یہ اس وقت بالکل بریک ہوئے ہیں, ان کے اندر سے بھی ڈسٹرمنٹ چل پڑی جو نوجوانوں کی, اور جو اسپرنٹر کے گروپ اندر ہیں وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے نیبر نے کچھ عرصے کے بعد افغان عوام بھی کھڑے ہو جن کے خلاف خود, اور اس رجیم کو ہٹا کے یہاں پر وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ لے کر آئے. اور افغان عوام اپنی مرضی کی حکومت لائیں. وی ڈونٹ وانٹ اینی انٹرفیئرنس, یہ ان کی مرضی ہے اور ان کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ پھر ان کے دنیا سے سفارتی تعلقات قائم ہوں اور وہ ایک کامڈی نیشن کی طرح رہنا سیکھیں, اور پھر پیسفل امن. اور پھر پاکستان آپ یہ دیکھیں اگر افغانستان پیسفل ہو جائے, سینٹرل ایشیا افغانستان کے تھرو ہماری بلوچستان کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, یہاں سے گوادر اس خطے میں ہم آ جائے گا. جی بریگیڈ صاحب, اس خطے میں ہم قائم ہو جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث طواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, دفاعی تجزیہ کار, ان کی رائے آپ نے سنی. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے وقفہ, اس کے بعد ہم اپنے اگلے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اس وقت جو کرائسس انرجی کا پاکستان میں چل رہا ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ جنگ مسلط ہوئی, جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے, اس کے بعد سے جس طرح قطر نے اپنے پلانٹس کو بند کیا اور انہوں نے کہا 5 سال لگیں گے, تو انہوں نے معاہدے بھی کینسل کیے پوری دنیا میں گیس اور ایل این جی سپلائی کے حوالے سے. پاکستان میں اس وقت جو انرجی کرائسس ہے, اس میں حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا 2.25 گھنٹے کی پیک آور میں لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اکراس دا بورڈ پورے ملک میں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ 10 سے لے کر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گزشتہ 2 دنوں سے ہو رہی ہے, بلکہ 3 دنوں سے ہو رہی ہے. اور اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی موسم کچھ بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود آج کے یا کل کی بات کریں, کچھ علاقوں میں گرمی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اور جو آپ سولر انرجی کے اوپر ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو, اور وہاں سے جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو, بلکہ جو آپ کو ایکسٹرا یونٹس ملتے ہیں, اس کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا. کل ہی یہ کھلی ہے کہ آپ کے میجر پلانٹ جو ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں, وہ آپ فرنس آئل کی پیمنٹ ان کو کرتے ہیں جو کہ 80% ہوتی ہے, if I'm not wrong. لیکن اب کل ہی یہ کھل رہی ہے کہ میجر پلانٹس ہیں ہی ایل این جی کے اوپر, جو کہ قطر سے آتی ہے, اور اس کی مد میں جو آپ پیمنٹ ان کو دیتے ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹ کی یا پیمنٹ کرتے ہیں, وہ آپ فرنس آئل کی کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس اتفاق سے یا اس کرائسس کی وجہ سے کل ہی کھل کے سامنے آ گئی. پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کریں علی گوہر بلوچ صاحب, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے. اویس لغاری صاحب نے آج معذرت کی ہے قوم سے, تکلیف سے, کہ جی تکلیف ہو رہی ہے, ٹیمپریرلی لوڈ شیڈنگ ہے, اب پتہ نہیں کتنی ٹیمپریرلی ہوتی ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ کے شہر میں بجلی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتفاق سے ابھی تو لائٹ ہے, لیکن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہے, اور اس سے معاملات زندگی کافی ہر کسی کے متاثر ہے. ابھی تو بجلی چل رہی ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے, کچھ دیر تک چلی جائے گی شاید. ہر 1 گھنٹے بعد جا رہی ہے, ہر 1 گھنٹے بعد جا رہی ہے. جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہر 1 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے. اور جس طرح سے آپ کو بھی اندازہ ہے پورے پاکستان کے علم میں, بلکہ پوری دنیا میں, جو اس وقت فیول کا کرائسس چل رہا ہے, ایل این جی کا کرائسس چل رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ایم صاحب قطر میں تھے, اس سے پہلے سعودیہ میں تھے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک باقی معاملات پر گفتگو چل رہی ہے, تو یہ معاملات بھی ایڈریس کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ہماری فیول کی اور ایل این جی کی جو سپلائی ہے وہ بہتر ہو سکے.
تو اس پر میرا خیال ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس لوڈ شیڈنگ میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی. اچھا علی صاحب، میرا جو آپ سے سوال ہے، گورنمنٹ نے 2.25 گھنٹے کا لوگوں کو ایک گولی دی. میں گولی اس لیے رہا ہوں کہ جو 2.25 گھنٹے کی بجلی کا بولا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ 16 گھنٹے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آج انہوں نے معذرت ضرور کی ہے، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے غلط بریف کیا گیا تھا. جو ان کے مینیجرز ہیں، جو کہ انرجی مینیجرز ہیں یا سیکٹری ہیں، ان کی بریفنگ جو تھی وہ غلط تھی، وہ قصوروار ہیں، یا پھر جو ڈسکوز ہیں یا پھر جو پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے ان کو غلط حقائق بتائے گئے تھے. اب یہ بھی چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے زیادہ تر پلانٹ جو ہیں جو انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں وہ گیس پہ چلتے ہیں. کیا کیپیسٹی پیمنٹ فرنس آئل کے مد میں نہیں ہوتی ان کو؟ یہ ایک بہت بڑا اسکیم کھل کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں، نہیں اسکیم تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹیکنیکل ایشو پہ کہ کتنے جو ہیں وہ فرنس آئل پر ہیں اور کتنے LNG پر ہیں، اس پر تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری بجلی کی وزارت ہے پاور کی، وہی اس پر بہتر اپنی ٹیکنیکل اوپینین دے سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ LNG کی سپلائی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی مسئلے مسائل ہیں، اور فیول میں بھی اسی طرح سے سیم مسئلے مسائل ہیں، اور پانی کے بھی جو ابھی ڈیمز کی صورتحال ہے وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ پانی ابھی پراپر طریقے کے ساتھ نہیں چھوڑا گیا. تو ایک تو جس طرح سے بھی پانی کی سپلائی بہتر ہوگی کچھ آنے والے دنوں میں، اس کے ساتھ بھی بہتری آئے گی. اور جو PM صاحب کا وزٹ ہے اس میں قطر کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کا بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، جو کہ اس وقت ظاہر ہے ایک ایران وار چل رہی ہے اس کا، تو اس وقت تک ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دن مسائل رہے. لیکن علی گھور صاحب جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے غلط بریف کیا، جس کے بعد حکومت کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے، منسٹر صاحب کو اس بات پہ آ کے پوری قوم سے معافی مانگنی پڑ رہی ہے کہ 2.25 گھنٹے والی لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے اور 10 گھنٹے پہ چلی گئی، تو اس کے اوپر تو جو میڈیا مینیجرز ہیں، ان کے خاص طور پہ میڈیا مینیجر کہہ رہا ہوں، انرجی کے مینیجرز ہیں یا سیکٹری ہیں، ان کو فارغ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ 2.5 گھنٹے والی جو لوڈ شیڈنگ ہے، کسی جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اس پر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کرائسس چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، زیادہ ٹائم سر آپ کو کیپیسٹی کے حوالے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے اور آپ کی یوٹیلیٹی کتنی ہے. آپ کے مشرف کے دور میں، میرے سے بات سنیے گا، مشرف کے دور میں 24,000 میگا واٹ بجلی ہم پروڈیوس کر رہے تھے، جس میں سے 4,000 میگا واٹ انڈیا کو دینے کی بات کی جا رہی تھی جو کہ ایکسٹرا تھا. آج آپ کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ 15,000 پہ آ کے رک گئی ہے، یعنی کہ آپ ریورس ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ کے یہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ایک حکومت جا چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ نے آ کے کہا کہ جی ہم اندھیروں سے نکال کے لائیں ملک کو، تو آج وہی حالت ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا کہ جب میں آپ کی، پھر اگر آپ نے پرانی بات کی ہے تو بالکل مشرف کے وقت میں، اور پھر اس سے پہلے جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد بنی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے کتنے گمبھیر مسائل تھے. اس ایشو کو ایکچولی تو ایڈریس نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور جو 2013 کا الیکشن تھا اس کی الیکشن کمپین مجھے آج بھی یاد ہے، وہ یہ تھی کہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کی روشنیاں بحال کریں گے. تو اس میں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پاور پلانٹس ان کے دور میں بھی لگے، اور جس سے انرجی کرائسس جو تھا وہ ختم ہوا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پھر بجلی کے ریٹ جو پر یونٹ تھے وہ بھی بڑے مناسب تھے، اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا. ظاہر ہے اب ایک آپ کو پتہ ہے کہ پورے دنیا جو ہے وہ ان حالات سے گزر رہی ہے، جس میں LNG کے کرائسس ہے، جس میں فیول کے کرائسس ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اسیس کرنا، کو پریڈکشن دینا، اور اس کی آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی ڈے بائی ڈے چینج ہوتی رہتی ہے، ویدر کے لحاظ سے، ڈفرینٹ اور چیزوں کے لحاظ سے. تو اس کے لحاظ سے مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آج اویس لغاری صاحب جو کہ ہمارے منسٹر ہیں انرجی کے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں بہتری آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے 5-6 دن، ہفتہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اگلا پروگرام میں اور آپ کریں گے تو اس وقت تک
काफी बेहतरी आ चुकी है। जी, बिजली की रोशनियों में करेंगे अगला प्रोग्राम, यानी कि दुआ ये करें कि बिजली बंद ना हो। मुझे ये बताइए कि आपने ग्रीन एनर्जी के ऊपर पाकिस्तान में सबसे बड़ा, इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि सोलर इनोवेशन आया, यानी कि दुनिया ने, पाकिस्तान में जितने लोग हैं उन्होंने अपना अल्टरनेट जो ग्रीन एनर्जी का सोर्स है उसको किया, उसको डिस्करेज किया जा रहा है IMF के कहने के ऊपर, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त जो है एनर्जी क्राइसिस का शिकार हुई है। सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन ये हालात नहीं है। लेकिन वहां से जो आपको यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और जो नेशनल ग्रिड में जा रहे हैं उसका कहीं हिसाब ही नहीं है। नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। मेरे खुद अपने घर के ऊपर जो है वो ग्रीन मीटर लगा हुआ है, मैंने लगवाया। तो यहाँ से भी हमारे जो यूनिट है वो मतलब है कि बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना नेशनल ग्रिड में, कर रहे हैं, और उसकी डिटेक्शन होती है। वो रेट कितना है वो एक अलग बात। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, खास तौर पर अगर मैं पंजाब का जिक्र करूं तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि सोलर पे कन्वर्ट हो गई ट्यूबवेल्स वगैरह। हाँ, वो ट्यूबवेल पे, लेकिन उसमें ये है कि ट्यूबवेल इस वक्त जो ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके तकरीबन 90% जो लोग हैं वो उनकी जो दिन के वक्त की जितनी भी प्रोडक्शन है और दिन के वक्त उनको जितना फसलों को पानी चाहिए होता है, अगर एक ट्यूबवेल 8-9 घंटे से 11 घंटे तक भी चलता है तो वो अपना उस दिन का वो उसका पूरा हो जाता है। वो तकरीबन 0 बिल पर चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ खास तौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो सोलर के ऊपर जो ट्यूबवेल्स के लिए, ज़रूरी ट्यूबवेल्स के लिए उन्होंने सब्सिडी दी, वो 8 से 10 लाख रुपए पर ट्यूबवेल है। और मैं समझता हूँ कि उससे भी जो जिम्मेदारों को फायदा हुआ है वो बहुत हुआ है। तो जो अब पॉलिसी लग रही है, जो टैक्स लग रहा है, अब आपको लगता नहीं है कि लोग डिस्करेज होंगे? नहीं, टैक्स अभी तक सोलर ट्यूबवेल के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगा, और ना ही नहीं, मैं सोलर ग्रीन मीटर्स की बात कर रहा हूं कि अगर उस पे जो लोगों को टैक्स लगाया जा रहा है, आपके पास बिजली पहले नहीं है और आप ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं कि लोग डिस्करेज हों। नहीं, देखिए, मैं एक बात आपके साथ से आसिम साहब में करूंगा कि अगर आपके घर के ऊपर आप अपना सोलर सिस्टम लगाएं और उस सोलर, आप फॉर एग्जांपल ग्रीन मीटर नहीं लगाते, आपने सोलर सिस्टम लगा लिया और उसके साथ अगर आप कुछ जो है वो बैटरीज लगा ले। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि वो ग्रीन मीटर लगवाए ही नहीं। बैटरीज पे कन्वर्ट हो रही है दुनिया, इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको नेशनल ग्रिड में बिजली नहीं मिलेगी जो ग्रीन मीटर्स की आपको फैसिलिटी से मिल रही है। आप अगर अपने घर की सप्लाई जो देखे ना, एक घर जिसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपया 70,000 बिल आता था और वो आप सोलर के जरिए फ्री चला रहे हैं। नहीं, तो फिर जो आप यूनिट बनाएंगे, जो यूनिट आप बनाएंगे या नेशनल ग्रिड बनाएगी, वो किसको बेचेगी जब लोगों ने आपसे लेना छोड़ दिया? तो उस पॉलिसी को भी तो देखें ना। ये तो एक अलग बहस है। पहली बात तो ये है कि लोगों ने जो आप कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर टैक्स नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट तो आपसे खरीद भी रही है अगर आप एक्स्ट्रा बनाते हैं। अदरवाइज तो मोस्टली जो जितनी का आपकी प्रोडक्शन होती है अपने घर के लिए या अपनी फैक्ट्री के लिए, वो वहीं पर कंज्यूम हो जाती है। बहुत थोड़ा यूनिट होता है कि जो आपको बेचना पड़ता है, बल्कि आपको अपने घर की सप्लाई 24 घंटे पे अगर करें तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैटरियां लगानी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रोपोगंडा है कि कोई टैक्स लगा दिया गया है, ये गलत है। कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया। अगर कोई लगाया गया तो मुझे जरूर बताएं। नहीं, कहा जा रहा है, IMF ने कहा है, लेवी भी बढ़ाने का पेट्रोल पे कहा है और आपके सोलर के ऊपर भी उन्होंने 18% का कहा है, GST लगाए। देखें, अभी तक इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। सर, बजट कितना दूर है अली गौर साहब, बजट कितना दूर है? दूसरी बात ये है कि जो आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे तो खुद PTI के गवर्नमेंट के टाइम में लिए गए थे, और जाहिर है कि जब तक हम IMF के जंगल में हैं और 2013 से वाली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी जो कि 18 में दोबारा इलेक्शन हुए थे, उस वक्त तक तो उन्होंने IMF को खुदाफिज कह दिया था। उसके बाद फिर IMF के जंगल में फंसे। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये IMF के मसले मसाइल हैं तब तक ये दुश्वारियां, आपका स्टाफ लेवल के मुआहदे इन्हीं कंडीशंस के ऊपर हुए हैं गौर साहब। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आने वाला बजट आप देखिएगा, उसके बाद लोगों की चीखें ना निकली और लोगों के ऊपर ये इम्पोज ना हुई तो फिर मुझे कहिएगा ना, क्योंकि अभी तो स्टाफ लेवल मुआहदे हुए हैं और उसके अंदर ये कंडीशंस रखी गई हैं जिनको साइन करने के बाद ही आपको किस्तें मिली हैं, तो आप कैसे नहीं लगाएंगे टैक्स?
وہ ابھی بجٹ میں دیکھیں، میرے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز اناؤنس نہیں ہوئی. جب چیز کو سامنے آئے گی تو پھر ہی ہم کسی چیز کو ابھی مطلب ہے کہ وہ ازیوم کر کے تو نہیں گفتگو کر سکتے نہ اس پر تبصرہ. لیکن جو ہو رہا ہے، جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس کے مطابق تو بات ہو رہی ہے نا. جو ایگریمنٹ، اگر ایگریمنٹ آپ کے سامنے ہے تو مجھے بھی ضرور بھیج دیں. میرے سامنے تو کوئی ایگریمنٹ نہ میری نظر سے اس طرح کا گزرا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ان شرائط پر ہوا ہے. تو وہ اگر سامنے آئے گی تو اس پر ضرور گفتگو. البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس قسم کی شرائط ضرور ہے کہ جس سے ہم آج بہت تک سارے کس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ یا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پبلک کیا ہے؟ کسی کو بتایا آج تک؟ آپ کی گورنمنٹ جو ہے، آپ کی جو گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت اس نے پاکستان سنبھالا تھا جب آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا ہی کیا ہوا معاہدہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے سر اس کو بھی 4 سال ہونے والے گئے ہوئے، تو اب تو میرے خیال سے کہ ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. حتیٰ کہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ آپ ان کو قرضہ نہ جی دیں. جی جی وہ تاریخ موجود ہے. اب اس بات کو بھی 4 سال ہو گئے. اور پاکستان کو وہ ڈیفالٹ دیکھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے گور آج صاحب، پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا، اور پاکستان کی جو عزت و توقیر پوری دنیا میں ہو رہی ہے الحمدللہ، وہ کس سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں. بہت شکریہ علی گور صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بان.